الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لاسٹ کلاس میں ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ آیت نمبر 218 تک. جی جی آج ہم نے پڑھنا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. کوئی تلاوت کرے گا آن لائن؟ جی چلیں شروع کرتے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یسألونک وہ آپ سے آپ کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے فیہما ان دونوں چیزوں میں اسم کبیر بہت بڑا گمان ہے گناہ ہے. جی آواز صحیح آ رہی ہے آن لائن؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس کہہ دیجئے اس میں بہت ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے. صفی کچھ وائس کا مسئلہ ہے کہہ رہے ہیں آن لائن وائس کلیئر نہیں ہے اٹک اٹک کے جا رہی ہے. ہاں کٹ کٹ کے آ رہی ہے. يسألونك عن الخمر والميسر ويقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس. آواز صحیح آ رہی ہے؟ واسمهما أكبر من نفعهما يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. جی تو وہ آپ سے خمر اور اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اور اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدہ سے زیادہ بڑا ہے. خمر کیا ہے؟ خمر
शराब को या इससे मिलते जुलते जितनी भी चीजें हैं उनको खमर कहते हैं। किरिन खमरुन, हर इसकार वाली चीज, हर नशा आवर चीज खमर है, चीज हराम है। हर वो चीज जो आपको नशा दे है, वो इस हालत में चला जाए कि वो अपने सेंसेस में ना रहे, तो फिर वो ऐसी चीज का इस्तेमाल कम हो या ज्यादा वो हराम हो जाता है और उसको खमर कहते हैं। तो आपसे खमर के बारे में पूछते हैं और आपसे मैसर के बारे में पूछते हैं। मैसर क्या है? मैसर जुआ है। ये युसर से निकला है, सहूलत से, कि बगैर मेहनत करे, बगैर कोई मजदूरी करे, बगैर कोई सर्विस दिए इंसान पैसा कमा ले, आसानी से बहुत सारा पैसा हाथ लग जाए, दूसरे का माल इंसान को मिल जाए, ये सारा का सारे को मैसर कहा जाता है। इसकी बहुत सी आज की एग्जांपल्स हैं मैसर की। आपका जितनी भी कैसीनोज हैं वो सारे जुए की एक सूरत है। इसी तरह लॉटरी टिकट्स जो होते हैं ये भी जुए की एक सूरत है। इसी तरह लकी 7, लकी 6, लकी 9, ये भी लकी ड्रॉज, ये सारी चीजें जुए की एक किस्म है। इसी तरह जी आवाज अब सही है जी, अब आवाज सही है, ठीक। इसी तरह मैं क्या बात बता रहा था, हाँ, लोग स्पोर्ट्स में भी जुआ लगाते हैं, स्पोर्ट्स में भी सट्टा लगाते हैं, तो ये भी जुए की ही या मैसर की एक किस्म है। इसी तरह दो लोग अगर आपस में कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं और एक बंदा कहता है मैं जीता तो तुम मुझे 1,000 रुपए दोगे, या तुम जीते तो मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा, ये भी जुआ है। इसी तरह 6-7 टीम इकट्ठा हो जाएं, कोई टूर्नामेंट में हिस्सा लें और उसकी कोई रजिस्ट्रेशन या एडमिशन या पार्टिसिपेशन फीस हो और सब जमा करके जीतने वाले एक को इनाम दे दें, तो ये भी उन्हीं पैसों में से इनाम दे दें, तो ये भी जुए की एक सूरत होगी, ठीक। हाँ, ये है कि थर्ड पार्टी इनाम दे सकती है। फॉर एग्जांपल कोई स्पॉन्सर मिल गया आपको, आपने पैसे जमा किए, सारे मैच के, टूर्नामेंट के, ऑर्गेनाइजर्स के खर्चे, अखराजात, एक्सपेंसेस आपने निकाले उन पैसों से, और एक थर्ड पार्टी कोई स्पॉन्सर थी, उनसे एक विनिंग प्राइज स्पॉन्सर करा लिया, तो ये हो सकता है। या कोई इंडिविजुअल आ गया, उसने कहा जी जो जीतेगा ये मैच, या जो ये कह लीजिए जो भी विनर होगा इस टूर्नामेंट का, उसको मैं 10,000 या 10 लाख या जो भी 50 लाख रुपए इनाम दूंगा, तो ये चीज हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह सवाल माशाल्लाह बहुत सारे आ गए, तो ये सब जुए की ही किस्में हैं। यहाँ सवाल हो रहा है इसका, सिगरेट्स भी इसी में आते हैं। सिगरेट जो है ना वो इसकार नहीं है, नशा इस एतबार से नहीं है, लेकिन सिगरेट के और बहुत सारे नुकसान हैं जिनकी वजह से सिगरेट भी हराम हो जाता है। उसको, उसका इस्तेमाल करना, उसको बेचना, उसको खरीदना, ये सारी चीजें। कहने कुछ स्कीम्स होती हैं कि आप कॉफी या कोई ऐसी चीज खरीदें और कप के कैप में, एक मिनट, कप के कैप में कुछ इनाम निकले आपके लिए, अ कप ऑफ फ्री कॉफी और एनीथिंग लाइक दैट, क्या ये भी जुआ है? देखिए, अगर तो वो उन्हीं पैसों में आपको, कॉफी के पैसों में आपको दे रहे हैं, तो ये जुआ नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई इजाफी पैसे दे रहे हैं उसके लिए, कि भाई आपकी कॉफी है फॉर एग्जांपल 200 रुपीज या 100 रुपीज की, अगर आप 110 रुपए देते हैं, 150 रुपए देते हैं, तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, तो ये जायज नहीं है। हाँ, आप नॉर्मल अपनी परचेजिंग कर रहे हैं और उससे आप किसी लकी ड्रॉ में शामिल हो जाते हैं। लिप्टन के आपने टी बैग खरीदे, आपने कहा जी अगर आपने टी बैग खरीद लिए, ये कार्ड लगा हुआ है, ये नॉर्मल प्राइस है और वैसे भी नॉर्मल प्राइस है, जिसमें टोकन है वो आप लकी ड्रॉ में डाल दें या व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएवर आप उसको भेज दें, तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, उसमें इंसान का कुछ भी इनाम निकले, कोई मोबाइल फोन निकले, कोई गाड़ी निकले, तो उसको बखूबी इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई मसला नहीं। ठीक, अच्छा जी। पबजी गेम में भी, कोई भी गेम हो जिसमें एक के जी हारने वाले पे इनाम और एक दूसरे की जीतने वाले पे इनाम, तो ये जायज नहीं है। हाँ, एक तरफा हो सकता है, आप कोई गेम खेलें, आपका भाई तुम जीत गए तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा या तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये हो सकता है, लेकिन शर्त जो है दोनों तरफ से, ये जायज नहीं है। बॉन्ड्स के बारे में सवाल है, तो बॉन्ड्स जुआ नहीं है, बॉन्ड्स ये सूद की किस्म में आ जाता है
کہ آپ نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر دی اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ہر سال آپ کو اس کا پروفٹ آ رہا ہے فکس, تو یہ بانڈز یا پرائز بانڈز یہ اس میں آ جاتے ہیں. یہ سود نہیں ہے, یہ کہہ لیجیے, سوری, یہ جوا نہیں ہے, یہ سود ہے. ٹھیک, گیمز کھیلنا ٹھیک ہے, جیسے کیرم ہے, کیرم اور سیل پر کوئی سر گئے جس میں گروپ وائز یا 2% پلے, نارمل کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ یہ کہ اس میں جو دین کی تعلیمات کے خلاف ہوں. ٹھیک, چلیں جی, کس کے بارے میں آپ, مائک ہے آپ کے پاس, مجھے آواز نہیں آ رہی. میوچل فنڈز, دیکھیں یہ تو سوالات کے ماشاءاللہ لائن لگ گئی ہے. یہ ہماری ایک ورکشاپ ہوئی تھی پیسہ کے نام سے, وہ ابھی یوٹیوب پہ لائیو اپلوڈ ہو جائے گی, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں سارے سوالوں کے جوابات ہیں. شیئر جی. لوڈو کے بارے میں کیا لوڈو؟ لوڈو بھی گیم ہے جس گیم میں بھی ڈائس کا استعمال ہے, اس کو پیسے ہوں یا نہ ہو نہیں. آپ بورڈ کھیل سکتے ہیں, آپ اسکریبل کھیل سکتے ہیں, آپ اور بہت سارے گیم ہیں جو آپ کھیل سکتے ہیں. جی لوڈو یہ جو ویڈیو چلی گئی ہے صفی, صفی کوئی ایشو ہے, صفی بھائی کو بلاؤ. جی آواز آ رہی ہے میری آن لائن؟ ہلو, آواز آ رہی ہے؟ ہلو, پتہ نہیں اٹک گیا, سب کچھ اٹک گیا, آواز بھی نہیں جا رہی, کیمرے بھی نہیں کھل رہے, اینڈ ہو کے لیو بھی نہیں ہو رہی کلاس.
جی آواز آ رہی ہے؟ ہلو آ رہی ہے آواز آ رہی ہے؟ چلے جی بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ایشو تھا۔ کہاں تھے ہم؟ جی ہم سود کے حوالے سے جوا اور اس کے خمر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، لوڈو کے بارے میں سوال آیا تھا، میں نے کہا کہ جی جتنے بھی یہ والے گیمس ہیں ڈائس والے، یہ صحیح نہیں ہے، ان کو جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ گیمس کھیل سکتے ہیں، اسکریبل ہے اور بھی دو تین اس طرح کے گیمس ہیں، چیس وغیرہ پہ بھی علماء کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں کچھ الفاظ آئے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیس کے لیے آئے ہیں، اس کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب آواز صحیح ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی میں اپنے سیل فون سے آن لائن ہوں، لیپ ٹاپ میں کچھ ایشو ہو رہا ہے تو میری آواز سے اگر کام چل سکتا ہے تو چلائیے۔ آج کوئی ایشو ہے ہماری کلاس میں؟ آگے کیا فرمایا؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے العفو، خرچ کریں۔ عفو کیا ہے؟ عفو کے دو معنی ہیں، ایک علماء نے بیان کیا ہے کہ خیار الشیء و اجودہ، کسی بھی چیز کی سب سے اچھی چیز، بیسٹ آف دی بیسٹ، اور کوئی بھی چیز آپ دیں تو اس کا بیسٹ دیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کی ضرورت سے زائد کوئی چیز ہو تو وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اہل و عیال اور ضرورت کی، اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو وہ آپ خرچ کر دیں۔ تو اس کو کہا یہ عفو ہے۔ پوچھتے کہ کیا خرچ کریں، کہا عفو خرچ کریں۔ اور كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اسی طرح اللہ تمہیں اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور يسألونك عن اليتامى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل اصلاح لهم خیر، جی آواز آ رہی ہے آن لائن؟ جی ہاں، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے والد کا بلوغت سے پہلے انتقال ہو جائے، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا، تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو آپ سے یتیم کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دیجئے قل اصلاح لهم خیر، یہ خیر ہے، یہ اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ نہ کچھ ان کے لیے بہتری کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ ان کے لیے سنوارتے رہنا، یہ بہتر ہے۔ یعنی آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی چیز سوچتے رہیں، کوئی نہ کوئی تربیت ان کے لیے کرتے رہیں، پڑھائی ہے، تعلیم ہے، ان کو اچھے اخلاق سکھانا ہے، قرآن کی تعلیم ہے، کھانا پینا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، رہن سہن ہے، وہ سب چیز آپ کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرتے رہیں تو ظاہر ہے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر آپ ان کے ساتھ ان کو اگر آپ ان کو اپنے ساتھ کھانے میں ملا لیں وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی آپ ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان کے مال سے بھی کھا سکتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری، قرآن کی ایک اور آیت ہے بنی اسرائیل میں کہ بلا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ سوائے اچھے طریقے سے۔ تو صحابہ جو تھے
وہ ان کے مال کو بالکل سائڈ پہ کر دیا کرتے تھے اور ان کے کھانے پینے سے نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ کھانا خراب ہو رہا ہے، گوشت خراب ہو رہا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر آپ ان کے ساتھ مل جائیں یا ان کو ملا لیں اپنے ساتھ، یہ بھی آپ کے بھائی ہیں، یعنی آپ ضرورت کے بقدر ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں، استعمال کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غنی ہیں، کیا مطلب اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کا مال استعمال کرنے کی، کھانے پینے کی، تو پھر یہ ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو بچنا چاہیے ان کے کاموں سے، ان کے مال سے۔ سوال آ رہا ہے کہ جو لوگ حرام مال سے ویلفیئر آرگنائزیشن اینڈ ٹرسٹ ہاسپٹلس قائم کرتے ہیں، کیا ان کا اعمال قبول ہو جاتے ہیں؟ نہیں، حرام نیکی کرنے کے لیے مال کا حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے مال تو حرام ذریعے سے کمایا، اب اس کو حلال ذریعے میں لگا رہے ہیں، تو اللہ عالم، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ مفسد کو یعنی بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے، یعنی کون یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور کون یتیموں کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ میں ڈال دیتا، تو مشقت میں ڈال دیتا، اور مشقت میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے کہ یتیموں کے ساتھ کچھ بھی لینا جائز نہیں ہوتا، ان کی خدمت، ان کی پرورش کرنا تم پہ واجب ہو جاتا، اور ان کے مال میں سے کچھ بھی لینا تم پہ حرام ہو جاتا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، یہاں ایک اور مسئلہ شروع ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ بقرہ مسائل کی، احکام کی صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ یہاں مسئلہ آیا کہ کیا مشرکہ عورت سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ کہا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، آپ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائے یا ایمان نہ لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور جو مومن لونڈی ہے یعنی عورت غلام ہے، یہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ آپ کو اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور آپ مشرکین مردوں سے اپنی بیٹیوں کے نکاح نہ، مشرکین مردوں سے اپنی عورتوں کے نکاح نہ کروائیے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرکین مرد مومن نہ ہو جائے، ایمان والے نہ ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن جو مرد ہے وہ وَلَعَبْدٌ، اور مومن غلام جو ہے یہ بہتر ہے من مشرک، مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ آپ کو اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ یعنی سب سے پہلی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے کہ کیا جائے، اور اس میں دو طرف ہیں، دو مسئلے۔ ایک تو ہے کسی مرد کا مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہے، اس کو علماء کا اتفاق ہے، خود پرست ہو، ستارہ پرست ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ کتاب، تو قرآن کا حکم ہے کہ جی اہل کتاب سے شادی کی جا سکتی ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی اہل کتاب کی عورت سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے۔ کچھ صحابہ نے، کچھ علماء نے اس پہ ایک اور شرط لگائی کہ اہل کتاب میں سے بھی وہ مشرکہ نہ ہو، بلکہ وہ موحد ہو، توحید پہ ہو، تب اس سے نکاح جائز ہے۔ لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی، صحیح بات نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ نے اہل کتاب کو قرآن میں مشرک کہا، لیکن کہنے کے بعد بھی ان سے نکاح جائز قرار دیا، اس لیے مطلقاً اہل کتاب سے، جو اہل کتاب عورت ہے اس سے مرد نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ عورت مسلمان اگر ہو تو وہ کسی بھی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
اولئک یدعون الی النار، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے مشرکین جو ہیں یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنی اجازت سے، ویبین، اور کھول کھول کے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے، یتذکر، تاکہ وہ تذکر کریں، نصیحت پکڑے۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں واضح ہو گیا۔ سوال ہے، آپ کے دور میں بھی اہل کتاب سے نکاح جائز ہے؟ جی، اب کے دور میں بھی اہل کتاب سے نکاح جائز ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اگرچہ وہ مشرک بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان سے ظاہر اہل کتاب اگر ہیں تو بات ثابت ہو جائے تو جائز ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں سے، مومن سے ہی نکاح کیا جائے، ایمان والے مسلمان موحد دینی لوگوں سے نکاح کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے چار چیزوں کے لیے، ولحسبها، اس کا حسب دیکھ کے، ولی جمالها، اس کا جمال دیکھ کے، اور اس کا ولمالها، اس کا مال دیکھ کے، ولدینها، اس کا دین دیکھ کے، یہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یا چار چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ آگے کیا کہا کہ فظفر بذات الدین، تم دین کو پرائیورٹی بناؤ، دین کو اپنی ترجیح بناؤ، تربیت یاد، تو یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ کیا مطلب کہ بھائی دین، اب وہ مسلمان بھی ہے تب بھی تو دین دیکھتا ہے، تو اگر اہل کتاب ہے، اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتے یا اس طرح کے اور بھی کام نہیں کرتے تو ان سے پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح نہ کیا جائے۔ دین نے کہا کہ مسلمان بھی ہے تو دینداری دیکھ کے، نیکی دیکھ کے شادی کرو کہ نیک ہے یا نہیں، تو پھر تو ان کا معاملہ تو بڑا ہی زیادہ مختلف ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے اور وہ ہے حیض کا مسئلہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے محیض کے بارے میں، حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، بس آپ کہہ دیجیے وہ ایک طرح کی گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس آپ عورتوں سے علیحدہ ہو جائیے حیض کے دوران۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جائیے یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو بس ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے چلے جائیے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تواب بہت زیادہ توبہ، ویحب المتطہرین، اور پاکی اختیار کرنے والوں سے بھی، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حیض کیا ہے؟ حیض سب کو پتہ ہے، جو ایک عادت کے مطابق خواتین کو ایک مخصوص ایام ہر مہینے ایک پیریڈ میں آتے ہیں ان کو حیض کہا جاتا ہے، اور جو عادت کے خلاف آئے، جو روٹین سے ہٹ کے آئے، ان کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ حیض میں نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کو ہاتھ لگانا، یعنی اس کی تلاوت کرنا، یہ سب چیزیں منع ہوتی ہیں، یہ کرنا ناجائز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میاں اور بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی قائم کرنا منع ہوتے ہیں، جیسے یہاں فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے الگ ہو جائیے ان کی حیض کی حالت میں۔ اصل میں ایام جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ عورت کو بالکل ہی الگ کر دیا کرتے تھے، یعنی اپنے سے دور، کھانے سے دور، بستر کمرے گھر سے دور، جیسے کہ بالکل ایک پرائی سی چیز ہے، یا اس طرح کا معاملہ ہے، اس کو ہاتھ بھی لگایا جا سکتا نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ دین نے کہا کہ بس یہ 3-4 چیزیں منع ہے، ورنہ جو عورت ہے وہ ان ایام میں کھانے بھی بنا سکتی ہے، بچوں کو پال بھی سکتی ہے، فیڈ بھی کرا سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بستر پہ جو بھی عام دنیا کے معاملات ہیں گھر میں جو ہوتے ہیں وہ سب کر سکتی ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو اصل تعلقات ہیں وہ قائم نہیں کیے جا سکتے اسی حیض کے دوران۔
اللہ تو یہ ایک مختصر سا مسئلہ تھا کہ کہہ دیجیے کہ وہ ہے تو گندگی، لیکن ان ایام میں ایک خاص کام ہے وہ نہیں کرتا، باقی ساری چیزیں کر سکتے ہیں جب پاک ہو جائے، حتیٰ یطہرن، جب وہ اس حیض سے پاک ہو جائے، فیضا تطہر، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر آپ ان کے پاس تعلقات قائم کرنے جا سکتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اب اس کی بھی تفصیل ہے، بہرحال لوگ تفصیل کی کتابوں میں اور جو شادی کے سے متعلق مسائل ہیں اس میں تفصیل سے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ کتابیں ہیں جن میں واضح بڑی یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، نکل گئے، ان میں آپ یہ مسائل بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کس جگہ سے تعلقات قائم کرنا جائز ہے اور اس کا حکم ہے، اور کس جگہ سے تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کی تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے اور مسئلہ واضح کیا، سوال آ رہا ہے کیا ایک حافظہ بھی نہیں پڑھ سکتی؟ لیکن پڑھنا ایک الگ معاملہ ہے اور قرآن اٹھا کے ہاتھ لگانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کو میں انشاءاللہ آپ کو پھر کسی بھی تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا کہ کیا حفظ کے دوران قرآن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، نہیں لگایا جا سکتا، اور کتنا پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں مختلف آراء ہیں۔ حالت مجبوری میں جیسے حافظہ کا مسئلہ ہے، قرآن بھول جانے کا ڈر ہے، تو پھر اس حالت میں قرآن سے یاد کرنے کے ڈر سے بغیر ہاتھ لگائے پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اگر پڑھنے کا بھولنے کا ڈر نہ ہو تو نہ پڑھے تو بہتر ہے، باقی ایام میں پڑھے جا سکتے ہیں، دعائیں اگر مانگی جائے، ذکر اذکار کر لیا جائے تو وہ صحیح ہے۔ ٹھیک، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری جو عورتیں ہیں یہ تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا، تم ان کے پاس جاؤ، حرثکم، تم اپنی کھیتی کے پاس جاؤ، انا شئتم، جیسے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے مقدم کرو، یعنی کچھ آگے بھیجو۔ کیا مطلب کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں؟ یہ بھی ایک مرد میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، اسی سے تعلق ہے، جماع سے تعلق ہے کہ ان میں کسی بھی طرح سے جو ایک جائز طریقہ ہے اس میں، یا جائز جگہ ہے اس جگہ میں کسی بھی طرح سے انسان تعلقات قائم کر سکتا ہے، اس میں کوئی شریعت نے قید نہیں لگائی ہے، اور نیت بھی یہی ہونی چاہیے انسان کی کہ وہ ایک نیک صالح اولاد کے لیے، یا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنے کے لیے، حرام سے بچا کے رکھنے کے لیے، اپنی عفت اور اپنی عزت کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو قدموا لانفسکم، آپ اپنے نفسوں کے لیے کچھ آگے بھیجیے، یعنی اس کو بھی ایک نیکی بنا دیجیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جائیے، وَاعْلَمُوا، اور جان لیجیے کہ انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے؟ ولا تجعلوا، ولا تجعلوا، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، ایمانکم، اور نہ بناؤ اللہ کو یعنی نشانہ اپنی قسموں کا، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اگر تم اس سے بچتے ہوئے تم تقوی اختیار کرو اور لوگوں کو صلح کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہر بات بات پہ اللہ کی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے انسان کو کہ اللہ کی قسم یہ ہوا، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، ٹھیک، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ لیکن اگر کسی کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے، یا عادت کے مطابق، عرف کے مطابق اس کی زبان میں یا زبان سے کلمات ادا ہو جاتے ہیں قسم کے، تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی
کا ایمان کہ اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑے گا، بلکہ یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تمہیں ان چیزوں پہ پکڑے گا، تمہارا مواخذہ ان چیزوں پہ ہوگا جس کو تمہارے دلوں نے کمایا۔ جانتے بوجھتے انسان اگر کوئی قسم اٹھائے گا اور ظاہر ہے اگر چھٹی ہوگی تو اس پہ مواخذہ ہوگا، لیکن جیسے عربیوں میں ہم سنتے ہیں بھائی واللہ 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 کہتے بہت سی باتیں کرتے ہیں، ہماری نہیں اللہ کی قسم میں نے یہ کیا یہ نہیں کیا، اس طرح کی باتیں بات اپنے کلام کے طور پہ کہتے تھے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ آگے مسئلہ ایلا کا، طلاق کا اور اس کی عدت کا ہے، یہ پھر وقت زیادہ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اگلی کلاس میں یہ جو سارے کا جو خلاصہ ہے، رکوع ہے، اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے پیپر کا جو حساب ہے سلیبس ہے یہی تک ہے، تاکہ آپ لوگ اس کو تیاری بھی مسلسل سے کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کر دو، لیو ہو نہیں رہا، میرے کسی کو پوسٹ بنانا ہوگا، بنا دو۔ آپ لوگوں کو کر کے نا